बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एग्ज़ाम्स तो सारी जान निकाल के रख देते हैं, अहमद बिस्तर पर ढेर होते हुए बोला। तो सायरा, नायला, तूबा और रज़ा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कमरे के फर्श पर पाँव फैलाकर बैठ गए। दरअसल पिछले 2 माह से वो बुरी तरह से अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहे थे। MBA का आखिरी सेमेस्टर था और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाना था। लेकिन इस मसरूफियत का दारोमदार उनके नताइज पर मुनहसर था। सबने अपनी अपनी राह मुतय्यन कर रखी थी और वो कितने काबिल हैं ये बात अपने अपने घर वालों पर साबित करने के लिए वो सब पुरजोश थे। लेकिन अभी उनका सारा जोश मान पड़ा हुआ था। आज ही उनका आखिरी पर्चा था। अहमद की जोर देने पर वो सब उसके साथ उसके घर चले आए थे और अब उसके कमरे में पड़े एग्ज़ाम्स की थकन जैसे उतार रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और अहमद ने उठकर दरवाज़ा खोला। नौकरानी चाय और दीगर लवाज़मात से भरी ट्राली थामे खड़ी थी। अहमद ने उससे ट्राली लेते हुए दरवाज़ा दोबारा से बंद किया और वापस मुड़ते हुए बोला, दोस्तों, एग्ज़ाम्स से तो जान छूट गई है। अब कुछ अरसे तक फारिग हैं, लिहाजा खूब घूमेंगे और अपने इस वक्त को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रज़ा ने बिस्कुट चाय में डुबोते हुए कहा। तो सायरा, नायला और तूबा भी उनकी तायद में सर को असबात में हिलाने लगी। तो फिर ख्याल क्या है, परसों सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं, अहमद ने चाय का सिप लेते हुए कहा। तूबा बोली, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि हम इस बार जहाँ भी सैर के लिए जाएं वो बिल्कुल मुख्तलिफ जगह हो, कम अज़ कम इन सारी तफरी गाहों से एकदम अलग हो जहाँ पर हम पहले जा चुके हैं। हाँ, तूबा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम हर दफ़ा एक ही जैसी जगहों पर चले जाते हैं। पहाड़ देख देख कर अब तो दिल उकता सा गया है। सायरा अपनी चाय का खाली कप ट्रे में रखते हुए बोली। तो रज़ा झट से चुटकी बजाते हुए बोला, ऐसी एक अनोखी और मुख्तलिफ जगह तो है, लेकिन शायद तुम लोग वहां जाना पसंद ना करो। कौन सी जगह? अहमद सवालिया अंदाज में बोला। अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए रज़ा बोला, मेरे मामू का शहरी हंगामों से दूर दीपनगर नामी गांव में एक खूबसूरत सा फार्म हाउस है। मैं एक मर्तबा मामू के साथ वहाँ गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आसपास कुदरती हुस्न है। ऐसे लगता है कि कुदरत ने बड़ी फ्याजी से पूरे इलाके को दिल फरेब बना दिया है। अगर हम वहाँ जाएं तो वहाँ पास ही एक जंगल है जहाँ पर हम शिकार का शौक भी पूरा कर सकते हैं। जंगल में एक खूबसूरत झील भी है जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ वाफक मिकदार में हैं और वो मछलियाँ अपने जायके में लाजवाब है। अगर तुम लोग चलो तो खूब मज़ा आएगा। अरे वाह, तुमने पहले इसके बारे में क्यों न बताया? तूबा पुरजोश अंदाज में बोली। तो रज़ा बोला, मुझे लगा तुम लोग शायद ऐसी जगह पर जाने में दिलचस्पी ना लो। अरे ऐसी जगहों पर तो बहुत मज़ा आता है जो शहर के हंगामों से दूर जिंदगी में ठहराव ले आए। मैं तो कम अज़ कम ऐसी जगह पर ज़रूर जाना चाहूँगी। तूबा हाथ ऊपर उठाते हुए बोली। तो सायरा ने भी अपने हाथ उसकी हिमायत में ऊपर उठा दिए। उन दोनों की देखा देखी अहमद ने भी अपने हाथ ऊपर उठाए और मैं तो खुद तुम लोगों को वहां जाने को मशवरा दे रहा हूं, इसलिए मेरा वोट तो पहले से ही हाजिर है। और नायला, तुम्हें क्या हुआ है? रज़ा को एकदम नायला की खामोशी का एहसास हुआ तो वो अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ते हुए बोला,
نائلہ جو کب سے ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، رضا کے سوال پر کندھے اچکا کر رہ گئی۔ پھر احمد بھی بول پڑا، کیا تم وہاں نہیں جانا چاہتی ہو؟ ارے ایسی بات نہیں، میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنی دور ویران جگہ پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی اور جگہ کا انتخاب بھی تو کر سکتے ہیں۔ اور کس جگہ کا انتخاب کریں؟ طوبیٰ منہ پھیلاتے ہوئے بولی۔ تو نائلہ نے اس کی ناراضگی کا خدشہ اپنے ہاتھ بھی اوپر اٹھا دیے اور بولی، ٹھیک ہے، تم لوگ جہاں جانا پسند کرو، بس مجھے بتا دینا تاکہ میں اپنی تیاری مکمل کر لوں۔ اوکے، زبردست۔ سب نے دیوانہ وار نعرہ بلند کیا اور اپنی اپنی تیاری کے متعلق سوچنے لگے، جو کہ انہیں اپنے اس ٹور سے متعلق کرنی تھی۔ آ رہی ہوں، صبر تو کر لیا کرو، طوبیٰ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے رضا سے مخاطب ہوئی، جو کہ گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ کر شاید بھول گیا تھا۔ اس کے مقابل احمد بیٹھا مسکرا رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر نائلہ اور سائرہ بیٹھی کسی سے بات کر رہی تھی۔ طوبیٰ سیٹ پر بیٹھتے ہی اپنا سانس درست کرنے لگی۔ رضا نے مڑتے ہوئے اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا اور پھر انجانے احساس کے زیر اثر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان کی منزل اب دیپ نگر تھی، جہاں پر انہوں نے اگلا ایک پورا ہفتہ گزارنا تھا۔ رضا نے اپنے ماموں سے اس سلسلے میں خاص اجازت لے لی تھی اور اس کے ماموں نے فارم ہاؤس کے چوکیدار کو فون کر کے اس سلسلے میں خاص ہدایات بھی کر دی تھی۔ وہ سب اپنے سفر پر بہت پرجوش تھے۔ سفر کی مناسبت سے ضروری سامان رضا پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکا تھا۔ وہ ہنسی مذاق بحث تکرار کرتے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ سفر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا، شام ڈھل چکی تھی۔ دیپ نگر تک کا سفر اب صرف 2 گھنٹوں پر محیط تھا کہ اچانک ان کی گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ او شٹ، رضا نے غصے بھری آواز سے کہا۔ تو نائلہ، سائرہ اور طوبیٰ نے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھا۔ احمد نے گاڑی سے سر باہر نکال کر دور دور تک پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ سب کے سب اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ رات کی گور تاریکی ہر طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ بھوک، اتنی زیادہ بھوک۔ ارے تم فکر مت کرو، آج تو ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ مجھے صرف انسانی گوشت چاہیے۔ جو مزہ انسانی گوشت اور خون میں ہوتا ہے وہ اور کسی گوشت میں نہیں۔ مجھے صرف انسانی گوشت چاہیے، بہت سارے۔ میری بھوک نے تو مجھے نڈھال اور کمزور کر دیا ہے۔ جلدی سے کوئی نہ کوئی بندوبست کرو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، اچھا آج ضرور کوئی نہ کوئی راہ بھٹکے ہوئے انسان کو لے آؤں گا۔ شمکال نے اپنی حسین بیوی یوشی کو تسلی دی، جو کہ سنہری رنگ کے لباس میں ملبوس اپنے سنہری بالوں کو کھولے گول گول گھوم رہی تھی، اور اس کے چہرے پر موجود خوبصورتی کے رنگ ہر طرف پھیل رہے تھے، پر اس کی سرخ زبان منہ سے باہر کو لٹک رہی تھی، جو کہ انسانی خون نہ ملنے پر پیاس کی وجہ سے اکڑی جا رہی تھی۔ شمکال بھی اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ یوشی کی نسبت خود کو توانا ثابت کر رہا تھا۔ یوشی بولی، یہ انسان بہت زیادہ چالاک ہو گئے ہیں، ہمارے جال میں نہیں پھنستے، اور ہم جب تک انہیں اپنے ٹھکانے پر نہیں لائیں گے ہم ان کا شکار نہیں کر پائیں گے۔ ہماری طاقت بہت کم ہو گئی ہے۔ ہاں یوشی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم جب تک انہیں اپنے ٹھکانے تک نہیں لائیں گے ہم ان کا شکار نہیں کر پائیں گے۔ پھر ہم کیا کریں؟ انسان بہت زیادہ چالاک ہوتا جا رہا ہے، یوشی غمزدہ انداز میں بولی۔ شمکال بے اختیار مسکرا اٹھا اور بولا، لیکن انسان ابھی کچھ باتوں کو لے کر بہت ہی جذباتی اور بے وقوف ہے، اور ہم ان کے اس جذباتی پن اور بے وقوفی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا؟ یوشی نے شمکال کی بات پر گول گول گھومتے ہوئے اپنا سر اثبات میں ہلانا شروع کیا تو شمکال مسکرانے لگا۔ اب کیا ہوگا یار؟ طوبیٰ فکر مندی سے بولی تو رضا نے گردن گھما کے اسے دیکھا اور پھر بولا، میں دیکھتا ہوں آخر گاڑی میں مسئلہ کیا ہے۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا تو احمد بھی اس کے پیچھے نیچے اتر گیا۔
دونوں نے گاڑی کا اچھی طرح سے معائنہ کیا اور پھر مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھے۔ کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ سائرہ نے پوچھا۔ احمد بولا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر گاڑی بند کیوں ہو گئی ہے۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے اور یہاں آس پاس کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی کہ کسی سے کچھ مدد لے لی جائے۔ تو کیا اب ساری رات ہم گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہیں گے؟ نائلہ بولی۔ نائلہ کی بات سن کر رضا بولا، اگر ہم پیدل اس سڑک پر چلنا شروع کر دیں تو ہمیں بہت زیادہ وقت لگے گا، اور اب جبکہ سردی بھی بہت زیادہ ہے اور دھند بھی پڑ رہی ہے تو خاصا یہ مشکل ہے۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟ طوبیٰ فکر مندی سے بولی۔ رضا نے اس کا فکر مند چہرہ دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ ہمارے دائیں جانب جو جنگل ہے، اگر ہم اس کے اندر پیدل چلنا شروع کر دیں تو ہم ٹھیک 1 گھنٹے میں دیپ نگر پہنچ جائیں گے۔ لیکن جنگل میں اس وقت سفر کرنا کیا ٹھیک ہوگا؟ سائرہ سب کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے بولی۔ رضا بولا، میں نے جنگل کا راستہ پہلے سے دیکھا ہوا ہے، ہم بآسانی دیپ نگر پہنچ جائیں گے۔ گاڑی کو اسی جگہ لا کر جاتے ہیں اور صبح کسی ملازم کو اس کی طرف روانہ کر دیں گے کہ وہ اس میں سے سامان نکال کر لے آئے اور اسے کسی ورک شاپ کے حوالے کر دے تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، میرے خیال سے رضا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں جنگل کے راستے سے اپنا سفر شروع کر دینا چاہیے۔ احمد نے اپنا ووٹ رضا کے حق میں دیتے ہوئے کہا۔ نائلہ اور طوبیٰ بھی رضامند ہو گئی، جبکہ سائرہ بددلی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ کچھ ضروری سامان ہم اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، رضا نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تو احمد، طوبیٰ، نائلہ اور سائرہ نے بھی اپنا اپنا چھوٹا بیگ نکال کر کندھوں پہ ڈال لیا۔ احمد نے گاڑی لاک کی تو طوبیٰ بولی، اب ہمیں کس طرف جانا ہے؟ یہ دائیں طرف جو جنگل ہے اس میں جانا ہے۔ سیدھا چلنے کے بعد آدھے گھنٹے کی مسافت پر ایک کچی سڑک ہے، اس سڑک پر آدھا گھنٹہ ناگ کی سیدھ میں چلنا ہے، پھر اس کے بعد بائیں طرف مڑ جانا ہے۔ 15 منٹ مزید چلنا ہے تو آبادی کے آثار نظر آنے لگیں گے۔ مجھے باتوں ہی باتوں میں ماموں نے اس راستے کے متعلق بتایا تھا، تو چلو پھر چلتے ہیں، احمد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور سب نے اس کی پیروی کی۔ رضا، یہ جنگل تو بہت ہی گھنا ہے اور خاصا خوفناک بھی لگ رہا ہے، طوبیٰ نے خوف سے رضا کا کندھا پکڑتے ہوئے کہا تو رضا نے اس کے ہاتھ پر تسلی آمیز تھپکی دی اور اسے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہوئے بولا، ہاں ایسا بھی خوفناک نہیں ہے، بس رات کی تاریکی نے اسے خوفناک بنا دیا ہے۔ نہیں رضا، طوبیٰ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، سائرہ خوفزدہ آواز میں بولی تو نائلہ نے بھی سر اسبات میں ہلایا۔ احمد جو چلتے ہوئے اپنی گڑی کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھ رہا تھا، حیرت زدہ آواز میں بولا، رضا یہ تینوں ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہاں پر کچھ تو ہے جو بہت عجیب ہے۔ کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم مسلسل 1 گھنٹے سے چل رہے ہیں لیکن ہمیں ابھی تک وہ کچی سڑک نظر نہیں آئی جس پر چل کر ہم دیپ نگر تک پہنچ سکتے تھے؟ ہاں رضا، احمد ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی کب سے اس بات پر غور کر رہی ہوں، سائرہ بولی۔ تو طوبیٰ جو رضا کے بہت قریب تھی خوف سے کانپتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے ہم جنگل میں بھٹک گئے ہیں۔ ہاں، ہمیں جنگل کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ جو جنگل کا راستہ شروع ہے اور سڑک کا کنارہ، ہمیں وہیں اپنا ہیما لگا لینا چاہیے تھا تاکہ رات اس میں بسر کر لیتے اور صبح ہمیں کوئی نہ کوئی مدد تو مل ہی جاتی۔ سائرہ نے بھی طوبیٰ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ احمد اچانک چلانے اٹھا، ارے وہ دیکھو، وہ روشنی سامنے سے آ رہی ہے، شاید وہ کوئی جھونپڑی ہے۔ نائلہ نے اپنی ٹارچ کا رخ اس طرف کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک، جس طرف احمد اشارہ کر کے چلایا تھا۔ ہاں کوئی جھونپڑی ہی ہے، رضا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرا خیال ہے ہمیں وہاں چل کر مدد مانگنی چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سائرہ بھی بولی، اور پھر وہ سب کے سب جھونپڑی کی طرف چل دیے۔ جب وہ سب قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھاس پھوس سے بنی جھونپڑی تھی۔ وہ سب جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ جھونپڑی کے کونے میں ایک بزرگ عبادت میں مشغول تھے اور بزرگ کے قریب ایک معمر عورت آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ رضا نے سلام کیا تو بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر بزرگ کے ہونٹوں پر بڑی شفیق سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بزرگ نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو اپنے سامنے چٹائی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ بزرگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو رضا نے اپنی ساری پریشانی انہیں بتائی۔
بیٹا یہ مسئلہ سن کر بزرگ گویا ہوئے، بیٹا یہ جنگل بہت ہی گھنا اور وسیع ہے، نہایت خطرناک بھی ہے۔ خاص طور پر شمال کی سمت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہاں آسیبو کا بسیرا ہے، لہٰذا کہیں بھی جانا لیکن شمال کی طرف مت جانا۔ لیکن بابا جی یہ تو من گڑت کہانیاں بھی تو ہو سکتی ہیں، رضا بولا۔ تو بزرگ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنا سر دائیں بائیں ہلانے لگے۔ رضا بولا، بابا جی آپ ہمیں صرف کچی سڑک کا راستہ بتا دیں تاکہ ہم اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکیں۔ بزرگ نے اسے راستہ سمجھایا اور اسی لمحے بوڑھی عورت چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں چائے لے آئی۔ ان سب نے چائے پی اور بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے جھوپڑی سے باہر نکل آئے۔ رضا بزرگ کے سمجھائے راستے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ جو آگے بڑھ رہا تھا، شمال کی طرف نہ جانا، یہ فکرہ اس کے دماغ میں گونج کر اس کا تجسس بھڑکا رہا تھا۔ ادھر ان سب کے رخصت ہوتے ہی معمر خاتون یکایک حسین دوشیزہ میں تبدیل ہو گئی، ایسی دوشیزہ جس کا سنہری لباس اور سنہری بال بہت ہی نمایاں تھے، اور بزرگ جو کہ اب جوان ہو چکا تھا، حسین دوشیزہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، ہم ہی تو وہ آسیب ہیں جو لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنے ٹھکانے تک پہنچاتے ہیں اور ان کا خون پی جاتے ہیں، لیکن تم نے انہیں شمال کی طرف جانے سے کیوں منع کیا؟ شمال ہی کی طرف تو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ نوجوان آسیب مسکرایا اور بولا، یوشی میں نے انہیں شمال کی طرف جانے سے منع کیا ہے، لیکن یہ پھر بھی اسی طرف جائیں گے۔ وہ کیوں؟ یوشی نے دریافت کیا۔ شمکال بولا، یہ نوجوان نسل ہے، انہیں جس کام سے منع کیا جائے یہ وہی کام کرتے ہیں۔ تم نے کبھی انسانوں کی بستیاں نہیں دیکھی؟ میں نے دیکھی ہیں۔ یہ اپنے ہی جیسے لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کی نفی کرتے ہیں، ان میں صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے یہ سب دیکھا ہے، ان میں نظم و ضبط نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پر بھروسہ بھی نہیں کرتے، ان کو جس کام سے منع کیا جائے یہ وہی کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر تجسس بہت ہے اور یہ ایک دوسرے کی نفی بھی بہت کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے یہ اپنی گندگی وہیں پھینکتے ہیں جہاں پر ان کی زبان میں لکھا ہوتا ہے یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے، اور جہاں بار بار ان کے بچوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ تار بناؤ، وہیں ان کے بچے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ان کے بزرگ انہیں تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ اخوت بھائی چارے کا مظاہرہ کرو، وہیں یہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ اچھا؟ یوشی حیران ہوتے ہوئے بولی، ہاں، اور یہ سب میں نے ان کی بستی میں ہی دیکھا ہے، اور یہ سب میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ آج میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں آج ان کو ان کی بے وقوفی اور جذباتی پن سے بھٹکا دوں گا، تو میں نے ان پر ان کا ہی حربہ استعمال کیا۔ آؤ یوشی چلیں، تازہ گوشت اور گرم گرم خون ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ شمکال اعتماد سے مسکراتے ہوئے بولا تو یوشی بھی مسکرا دی۔ رضا، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ احمد نے چلتے چلتے دریافت کیا۔ احمد کی بات سن کر رضا بولا، ہم شمال کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا؟ نائلہ سائرہ طوبہ کی ایک دم جیسے چیخ نکل گئی۔ ہاں، رضا نے اپنے ہاتھ میں موجود دستی کیمرے کو چیک کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں؟ طوبہ نے چھڑی نما لمبی سی لکڑی لہراتے ہوئے کہا، جو اس نے تھوڑی دیر پہلے راستے سے اٹھائی تھی۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر کہ ہم یہاں تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگل میں پھنس گئے ہیں تو کیا ہوا؟ آسیبو سے ملتے جاتے ہیں، اس سے بڑی تفریح کیا ہوگی؟ میرے خیال میں تم غلط کر رہے ہو۔ ویسے میرے خیال میں کوئی خرچ نہیں، یہ سب آسیب وسیب فضول باتیں ہیں۔ ہم ادھر سے ہی چلتے ہیں، تفریح رہے گی۔ احمد نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی، تو باقی سب کے اندر بھی تجسس جاگ اٹھی۔ ارے ہم سب کہاں ہیں؟ طوبہ نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے کہا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ جیسے جیسے اس کے ہاتھ قائم ہو رہے تھے، اس کے خاص رگوں میں منجمد ہوتا جا رہا تھا۔ 5 خوبصورت سنہرے پنجرے تھے جس میں وہ سب الگ الگ قید تھے۔ طوبہ نے اپنے ذہن میں وقت کا احساس لگانا چاہا، لیکن وہ کچھ بھی یاد نہ کر پائی۔ بس اسے اتنا یاد تھا کہ وہ سب شمال کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک گہری سفید دھند نے انہیں گھیر لیا، اور پھر اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ اس کے دوست یہاں کیسے آئے۔ اچانک اس کا دودیا دھواں نمودار ہوا، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سارا دھواں ایک حسین دوشیزہ کے خد و خال میں ڈھل گیا۔
طوبا کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی۔ وہ چلانا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز منہ سے نہیں نکل پائی، اور پھر اس دوشیزہ کے قریب مضبوط جسم کا ایک نوجوان نمودار ہوا اور بولا، دیکھا یوشی، یہ ہے آج کا انسان جو سوچے سمجھے بغیر سب کچھ کر ڈالتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے، جیسا کہ یہ سب اب ہمارے کام آئیں گے۔ ہاں، یوشی مسکراتے ہوئے گول گول گھومنے لگی اور بولی، جانے من جلدی کرو، مجھے واقعی شدت کی بھوک لگی ہے۔ شمکال نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور سائرہ کو باہر گھسیٹ لیا۔ طوبا نے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگیں کام کر رہ گئی۔ وہ چلا کر سائرہ کو خبردار کرنا چاہتی تھی لیکن وہ چلا بھی نہ سکی۔ سائرہ کو وہ دونوں اس طرح جھنجھوڑ رہے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹی سی چڑیا ہو۔ اب سائرہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ طوبا کو لگا کہ دہشت سے اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا رہا ہے، اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ صبح کی سفیدی نے رات کی چادر تار تر کر دی تھی اور روشنی نے ہر طرف اپنا راج قائم کر لیا تھا۔ گھنے جنگل میں وہ کب سے ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی اور اب اسے سڑک کا وہ کنارہ نظر آیا تھا جہاں ان کی سفید گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر گاڑی تک آئی اور گاڑی پر کوہنیاں ٹیک کے زاروں کی طرح رونے لگی۔ گزری رات میں اس نے اپنے سارے دوستوں کو کھو دیا تھا۔ وہ سنہری بال اور سنہری بالوں والی عورت اور وہ مضبوط جسم والا مرد اس کے تمام دوستوں کو ہڑپ کر گئے تھے، گویا تازہ ٹھنڈا پانی ہو جو ان کی صدیوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ وہ نہ جانے کس طرح وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ سب کی بے صبری اور تجسس نے ان سب کی جان لے لی تھی۔ کاش وہ ذرا عقل سے کام لے لیتے تو شاید اس حادثے سے بچ جاتے۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ دور سے اسے کسی کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئی۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی کہ اچانک وہ گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ گاڑی میں سے 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے باہر نکلے اور گاڑی کی طرف آئے۔ ان میں سے ایک بولا، ارے دیکھو، نہ جانے کس کی گاڑی ہے۔ ہماری گاڑی ہے، میرے دوست کی، جس میں وہ، میں، سائرہ، نائلہ اور احمد سوار ہو کر دیپ نگر جا رہے تھے، طوبا بولی۔ لیکن کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاروں گاڑی کے گرد گھوم رہے تھے کہ اچانک طوبا کو اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے رضا کھڑا تھا، لیکن رضا کو تو وہ دونوں آصیب۔ اس سے آگے طوبا سے بھی سوچا نہ گیا کہ اسے سائرہ، نائلہ اور احمد بھی سامنے سے آتے نظر آئے، تو وہ خوف سے کانپتی ان چاروں اجنبی مسافروں کی طرف بھاگی۔ پھر طوبا نے اپنے چاروں دوستوں کو دیکھا جو ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ مڑ کر ان چاروں مسافروں کو دیکھنے لگی جو تجسس سے مجبور ہو کر جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ چلا چلا کر انہیں روکنا چاہ رہی تھی اور بتانا چاہ رہی تھی کہ کہیں بھی نہ جانا، مگر شمال کی طرف نہ جانا، جبکہ شمال اور یوشی پر امید شمال میں بیٹھے ان نئے مسافروں کا انتظار کر رہے تھے۔